बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज। और प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले दुआ उन पाकिस्तानी भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त पानी के रेलों में फंसे हुए हैं, अपने घरों में महसूर हैं, इम्तिदाद के मुंतज़िर हैं। अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात आसान फरमाए। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। यकीनन बहुत जगहों पे कहा जा रहा है कि 1955 के बाद इतना पानी आया है, कोई कह रहे हैं 1985 के बाद इतना पानी आया है। आपने वज़ीर इत्तलात पंजाब की गुफ्तगू प्रोग्राम के आगाज़ में सुनी, 38 साल बाद इतना पानी आया है। यकीनन इस वक्त रावी, चनाब, सतलज तीनों दरियाओं में तुग़यानी है। पानी का लेवल बहुत ज़्यादा है और हमें सोचना चाहिए कि हम हर 2-3 साल बाद सैलाबी सूरत हाल देखते हैं, लेकिन क्या हम उसकी तैयारी करते हैं आने वाले वक्त के लिए? इसका सवाल आज हम अपने मेहमानों से पूछेंगे कि हमने क्या तैयारी की 2022 के बाद इस सूरत हाल से निपटने के लिए, क्या हम प्रिपेयर्ड थे? एक और एंगल जो इस सिचुएशन में हमें देखना बहुत ज़रूरी है वो है भारत का रवैया। मोदी हम जानते हैं नेतन्याहू का यार है और ये दोनों दुनिया के बड़े दहशतगर्दों में शुमार होते हैं। मोदी अगर पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी दे सकता है तो बड़े शौक से बड़ा रेला भी छोड़ सकता है पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पैदा करने के लिए, जिसे हम आबी दहशतगर्दी कह सकते हैं। इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इस पॉइंट पे भी हम बात करेंगे। आज हमारे वफाकी वज़रा ये कहते हैं कि पाकिस्तान ग्लोबल कार्बन एमिशंस में सिर्फ 1% ही कार्बन एमिशन देता है दुनिया में और हमारा नुकसान बहुत ज़्यादा है। अफसोस की बात तो ये है कि हम 30-30 अरब डॉलर का नुकसान कर देते हैं एक साल में, लेकिन हम 1-2-3 अरब डॉलर भी नहीं लगाते हैं दोबारा उसी सूरत हाल से निपटने के लिए। इस पर आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे। साथ साथ कायमा कमेटी बराए मौसमियाती तब्दीली ने आज एक तजवीज़ दी है, आबी गुजरगाहों पर जो कब्जा करेगा उसको फांसी की सजा दी जाए। मैं समझता हूं पाकिस्तान में जो भी जमीन पे कब्जा करता है सबको फांसी की सजा देनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कब्जा करने के लिए नहीं बनाया था। हमें याद करना चाहिए हमने पाकिस्तान क्यों बनाया था। सैडली आज हर जगह कब्जा है, चाहे वो पानी की गुजरगाहें हों या फिर कुछ और। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। आज प्रोग्राम का हिस्सा हैं शाहिदा रहमानी साहिबा फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है शाहिदा साहिबा। जज़ाकल्लाह आपके वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। राजा कमरुल इस्लाम साहब, इंजीनियर साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फ्रॉम PMLN अमजद अली नियाजी साहब फ्रॉम PTI। नियाजी साहब आपका भी बेहद मशकूर हूँ आपके वक्त के लिए। इससे पहले कि हम सियासी गुफ्तगू पे आएँ, पहले हम क्लाइमेट चेंज की बात करना चाहेंगे। शाहिदा साहिबा, आई वुड लाइक टू स्टार्ट फ्रॉम यू। आपकी नज़र में हम क्या हर 3-2 साल के बाद ऐसे ही सैलाब देखते रहेंगे? और क्या हम यही दुनिया में कहते रहेंगे कि हम तो कार्बन एमिशंस करते ही नहीं हैं तो हमें नुकसान ज़्यादा है, हमें इमदाद दें? क्या हम अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते? अगर हम 30 अरब डॉलर्स का नुकसान कर रहे हैं तो क्या हम उसी सूरत हाल से निपटने के लिए 3 अरब डॉलर भी नहीं लगा सकते? आपकी नज़र में आज जिस सूरत हाल से पाकिस्तान गुजर रहा है, क्या अगले 3 साल के बाद हम यही सवाल आपसे दोबारा पूछ रहे होंगे मैडम, या फिर कभी कोई तब्दीली आएगी? शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत शुक्रिया तार साहब। देखिए, आज हमारी क्लाइमेट चेंज कमेटी की मीटिंग थी, स्टैंडिंग कमेटी की, और उसमें यही सवालात हमने मुतालिका मिनिस्ट्री से किए। मिनिस्टर साहब तो नहीं आए थे उसमें, और बाकी जो जिम्मेदारान थे उनसे पूछा कि हर आप ये देखें कि 2015 हो, 2010 हो, 11 हो, 12 हो, उसके बाद 22 हो, 22 के बाद फिर 25 में ये फ्लड इतना बदतरीन आया। तो हमारी यही सवाल था कि कितना आपने क्या अरेंजमेंट किया कि हमें जो है फौरी तौर पे 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर फौज को तलब कर लेना पड़ा, जबकि आपकी मिनिस्ट्री अरबों रुपए की फंड एलोकेट होते हैं। इसके अलावा ये कि जो कुछ भी हो रहा है, जो भी तबाही हो रही है, उसका जिम्मेदार कौन है, पानी कितना आ रहा है, कितना आपने सेव किया है और कितना जो है वो जाया हो रहा है। तो ये सारी चीजें थी और हमने मिनिस्ट्री से यही सवाल किया कि इसकी हमें पूरी रिपोर्ट चाहिए। आप हमेशा ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी जो कुछ KPK में हुआ वो हम सबके सामने इंतहाई अंधोनाक और दर्दनाक मनाजिर थे कि माँ की गोदों से बच्चे निकल के जा रहे थे, और जो कुछ भी था वो नाकाबिले बयान है। लेकिन इसके साथ ही आप ये देखें कि वहां दरख्तों की लकड़ियां किस बेतरह उसमें सैलाब में आ रही थी। जिस तरह जंगलात की कटाई हुई, बिलियन ट्री के नाम से एक बहुत बड़ी मुहिम चली, लेकिन वहां पे तो सब कट गए। काटने वाले कौन थे? इसी तरह उन रास्तों पे जो पानी के रास्ते हैं उनमें किस तरह से होटल्स बना दिए गए, घर बना दिए गए, सोसाइटीज बना दी गई। ये यहाँ नहीं, कराची से लेके KPK तक पूरे मुल्क का ये हाल है। तो वो कौन सी अथॉरिटी है जो उनको इजाजत दे देती है इस तरह के चीजें नदी नालों में बनाने के लिए, दरियाओं के रास्ते में बनाने के लिए? आपने देखा अभी रिसेंटली पिछले माह का वाकया था कि जब एक कर्नल साहब, उनकी बेटी गाड़ी समेत जो है वो एक सोसाइटी में थे और वहां से बह गए।
تو وہاں پہ وہ سوسائٹی کس طرح بنی، اس کی پرمیشن دینے والے کون تھے؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں جو ہمارے بھی ذہن میں ہوتے ہیں، اور ہم بھی منسٹری سے یہی بات پوچھتے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ابھی پھر مزید جو ہے آپ یہ آج دیکھ لیں کہ کتنا بدترین فلڈ آیا ہے پنجاب کے اندر، اور انتہائی افسوسناک ہے۔ بالکل آپ کی دعا میں ہم بھی شامل ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو پانی میں گھرے ہوئے ہیں ان کی جان مال ان کے املاک کو محفوظ فرما اور ان کی مدد فرما، لیکن صرف آمین، دعاؤں سے کام نہیں ہوتا، بے شک۔ اقدامات کرنے پڑتے ہیں۔ ویسے میری آپ سے میں نے آج گزارش ہے بات ایک شاہدہ صاحبہ، یہی میری کی، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس تجویز کے اندر جو آپ لوگوں نے آج کمیٹی میں دی ہے کہ پانی کی گزرگاہوں پہ قبضہ کرنے والے کو پھانسی دیں، اس کو تھوڑا سا اور وسیع کر دیں۔ پاکستان میں جتنے بھی قبضہ گروپ ہیں، جو بھی جہاں بھی قبضہ کر رہا ہے اس کو پھانسی دیں، کیونکہ دیکھا تو یہی گیا ہے کہ جو بڑا قبضے والا ہوتا ہے اس کو بڑی سیٹ ملتی ہے اور وہ سیاستدان بن کے منسٹر بھی بن جاتا ہے۔ میڈم اب میں زیادہ نہیں بولوں گا۔ دیکھیں میں تو کہتی ہوں کہ 1 انچ بھی قبضہ نہیں کرنا چاہیے، اور بالکل میں اس کی سخت خلاف ہوں، اور اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ میں نے کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں رہی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ کہ بالکل لیجسلیشن اتنی سخت ہونی چاہیے اور اس پہ امپلیمنٹیشن بھی اسی طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ہم کسی پاکستان سے باہر نکلتے ہیں تو ہمیں یہ بھی خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا کچرا جو ہے وہ ڈسٹ بن میں ڈالنا ہے، ہم نے کہیں ادھر ادھر نہیں پھینکنا، ہم نے اپنی چیز، اب وہاں جا کے تو ہم قانون کو فالو کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے آپ دیکھیں کہ نالوں میں، ندیوں میں، سڑکوں پہ، گھر کو تو صاف کرتے ہیں، گھر کا سارا جو گاربیج ہوتا ہے وہ لے جا کے ہم گلیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم کسی چیز کا خیال نہیں کرتے، قبضہ ہے وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو قانون بنایا بھی جائے اور قانون پہ پھر عمل درآمد بھی ہو، یہ نہ بالکل ہو کہ میڈم۔ قانون تو صرف پھر بنے اور پھر اس کو جو ویسے ہے قانون کو اتنا ویسے مس یوز کیا جائے کہ اس میڈم کے ریٹ بڑھ جائیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ فار ایگزامپل گٹکا ماوا ہے، گٹکا ماوا سگریٹ ان سب پہ پابندی ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کے ریٹ بڑھتے ہیں، پھر وہی تھانوں میں اور دوسرے تو میں نام نہیں میڈم لوں گی پاکستان لیکن ان کے ریٹ میں ایسی بہت ساری چیزیں بکتی ہیں جن پہ پابندی ہے، بہت ساری ہیں۔ کھلا میں ایک بکتی ہیں۔ ایگزامپل دے رہی ہوں، میں میں ماوا گٹکا چھوڑیں، ایگزامپل دے رہی ہوں، ایسی 200 چیزیں میں گنوا سکتا ہوں جو اللیگل ہیں اور میں کراچی اور بھی یہی پاکستان کے کہہ ہر رہی ہوں۔ کونے میں نے پہ۔ ایک آپ کو مثال جی دی جی ہے، میڈم، اس جی جی طرح کی میڈم۔ بہت سے قوانین ہیں، سو بہت سے قوانین ہیں، لیکن اس پہ سسٹم ملا ہوا ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے۔ سسٹم ملا ہوا ہے، آپ بتا رہی ہیں یس، سسٹم ملا ہوا ہے۔ میں گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں انجینئر صاحب کی طرف۔ انجینئر صاحب، ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے نا، جب پنجاب کی یہ سیلابی ریلیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ یہ اب پانی سندھ میں بھی آئے گا اور سکھر بیراج پہ بھی آئے گا۔ دیکھنا ہے سکھر بیراج سے کتنے دروازے کھلیں گے، کتنے دروازے کام کر رہے ہیں۔ آپ کی نظر میں ہم کیوں پلاننگ نہیں کر پاتے، ہم کیوں تیاری نہیں کر پاتے، اور کیا صرف انہی قبضہ مافیا کو سزائے موت ملنی چاہیے جو پانی کی گزرگاہوں پہ قبضہ کرتے ہیں جس طرح قائمہ کمیٹی نے تجویز دی؟ یا آپ کی نظر میں جب تک ملک سے قبضہ مافیا کا خاتمہ نہیں ہوگا اور سارے قبضہ مافیا کو پھانسی نہیں ہوگی تب تک بہتری نہیں آئے گی؟ انجینئر صاحب۔ جی میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ پانی کی جو نیچرل گزرگاہ ہے اس کے اوپر چاہے کمرشل، ڈومیسٹک، کسی قسم کی، اس کے 2 نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جب پانی آتا ہے تو وہ جو تعمیرات ہوتی ہیں، جو بنانے والا تو نکل گیا ہوتا ہے، جس نے قبضہ کر کے بنایا تھا، جو قبضہ مافیا ہے وہ تو نکل گیا، اور اس کے بعد معصوم لوگوں نے یا خریدی ہوتی ہے، نہ صرف ان کا مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ ان کا جانی نقصان بھی ہوتا ہے۔ ایک نقصان تو یہ ہو گیا، لیکن دوسرا اس سے بڑا یہ ہے کہ جب وہ گزرگاہ کے راستے تنگ ہو جاتے ہیں تو پھر جو اس کا اپ سٹریم ایریا ہوتا ہے پیچھے کا، ابھی جیسے راول پنڈی سے بھی جو سواں جا رہا ہے اس کو دونوں طرف سے ہاؤسنگ سوسائٹیز نے جو ہے وہ گھیر لیا، تو اب نتیجہ کیا ہے کہ اس کے لیے پھر جو باقی اس کے اپ سٹریم ایریاز ہیں کہ جن لوگوں پہ جہاں پہ کسی کا قبضہ نہیں بھی ہوا، جو کہ جینون اور بونافائیڈی اونرز ہیں، ان کی بھی املاک بھی تباہ ہوتی ہیں اور جانیں بھی تباہ ہوتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ملک کے جو سیاسی شخصیات ہو گئیں یا سیاسی لوگ ہو گئے، ان کے اگر قبضہ گروپ فائنینسر ہیں یا وہ خود اس کاروبار میں ملوث ہیں، دوسری صورت، اور تیسری یہ ہے کہ وہاں کے جو افسران یا وہ لوگ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ اگر اسی کے حصے دار ہیں تو پھر اس پہ کنٹرول اس صورت میں تو نہیں آئے گا۔ ویسے آپ کی نظر میں پاکستان میں قبضے کا سسٹم کتنا سٹرونگ ہے سر؟ یہ اتنا سٹرونگ ہے کہ انہیں سیاسی جماعتوں کو اپنے کلچ میں لیا ہوا ہے، اور آپ اکراس دی بورڈ میں بات کر رہا ہوں کہ آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں تو وہاں پر جو لوگ ہوں گے وہ کسی نہ کسی سطح پہ وہ فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو رہے ہوں گے۔ یعنی کاروبار اور سیاست 2 مختلف چیزیں نا، تو جب اسی حلقے میں وہی سیاستدان یا کاروبار کر رہا ہے یا
کاروبار کا حصہ ہے یا کاروبار کا حصے دار ہے یا کاروبار کا بینیفیشری ہے. اور پھر وہ بورڈ سیاسی کلچر میں ہمارے میں پچھلے کوئی دو ڈیکڈز میں اس کو بڑی تیزی سے اور اس حد تک ہوا ہے کہ اب بہت سے قبضہ گروپوں یا ان ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ایون میڈیا کے چینل پہ نام نہیں لیا جاتا, نجی سوسائٹی کہہ کے کہا جاتا ہے. تو اس کی کیا وجوہات ہے؟ خالی سیاستدانوں کو بھی متون کرنا کوئی میں سمجھتا ہوں کوئی ناجائز بات نہیں ہے, کرنا چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ تمام, اب میں مثلا یہاں پہ جس پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں یہاں پہ میں اس اسپیسیفک پروگرام کی بات نہیں کر رہا, لیکن جنرل میڈیا پہ آپ دیکھیں گے یہ ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی میں یہ واقعہ ہو گیا. تو وجہ اس کے اشتہارات ہوتے ہیں, اس کی فائنینسنگ ہوتی ہے, اس کی بہت سی ایسی پالیسیز ہوتی ہیں, بلکہ بدقسمتی ہے کہ بہت سے اس قسم کے قبضہ گروپوں نے میڈیا ہاؤسز بھی کھول لیے. تو یعنی کیا سیاست, کیا صحافت, کیا جو بیوروکریسی, وہ سارے جو ہیں وہ اس کے جب بینیفیشری ہوں گے. میں جو بات کر رہا ہوں میں کاروباری لوگوں کی, دیکھیں ہماری بدقسمتی ایک سب سے بڑی ہے کہ جب بھی کوئی بات وہ کرتا ہے کہ جو اس کے مطابق ہوتی ہے تو پھر اس کو ٹونٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پھر آپ اس قسم کی, شہباز شریف صاحب کی یا پرائم منسٹر صاحب کی کون سی ہاؤسنگ سر اگر سوسائٹی وہ ہے ان یا کو دیگر روک نہیں چیزیں, رہے ہیں, لیکن ان کے خلاف کوئی دیکھیں ایکشن نہیں لے رہے ہیں تو اکمپلس ہوئے نا سر. طلحہ صاحب میری گزارش سنیں نا, دیکھیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اگر یہ بات کر رہا ہوں, آپ یعنی ابھی شاہدہ رحمانی صاحب نے بات کی کہ یہ ایسے ہونا چاہیے تو آپ ان کی وہ اگر کر دیں یا پھر برابر کر دیتے کہ جی وہ فلاں بھی ذمہ دار ہے. لیکن میں جو گزارش کر رہا ہوں اس میں اویئرنیس پھیلائیں, اس میں زیادہ سینسٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کہ جی کیوں نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کہا جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس پہ اویئرنیس عوام میں آنی چاہیے. سر عوام کو سب پتا ہے آئے گی سر, میں آپ کو جی, بتاؤں سپریم کورٹ کے جج صاحب اطہر من اللہ نے آن ریکارڈ کا ہے, سب کو سچ پتا ہے لیکن بول نہیں سکتے. نہیں, ووٹ بھی تو انہی کو دیتے ہیں نا. چلیں آپ دیکھیں نا کہ یا تو اس لیے یہ اویئرنیس بتانی ضروری ہے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. جب وہ ووٹ نہیں دیں گے, جب وہ دیکھیں گے کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے اس لیڈر کو کہ جو ہمارا آج ہمدرد بن کے اور کھانے کی پینے کی چیزیں سیلاب زدگان میں بوریاں لے کے اور کشتی میں لاد کے لے آئے, تو اس وقت ان میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کا ذریعہ معاش کیا ہے. بالکل اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اور ہمیں سب مل کے اس معاملے میں جہاد کرنا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ویسے سر آپ کو معلوم ہے نا سر کہ ہمارا دین بتاتا ہے کہ جو حکمراں ہوگا اس کو اپنی حکومت میں ایک چونٹی کے مرنے کا بھی جواب دینا ہوگا, اپنے رب کو ہر ایک چیز کا جواب دینا ہوگا. تو بس ہم یہی کہتے ہیں کہ ہمارے حکمرانوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے, لیکن بڑے جواب دینے ہوں گے ان کو. اب میں نیازی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ کی نظر میں ہمارے ملک میں پانی کی گزرگاہوں پر قبضہ ہو چکا ہے, واضح طور پہ ہمیں معلوم ہے, جس کی وجہ سے سیلابی صورتحال اور خطرناک ہو جاتی ہے. آپ کی نظر میں یہ پرابلم کتنا بڑا ہے نیازی صاحب؟ جتوئی جہاں ملک کے مینڈیٹ پہ لوگوں کے مینڈیٹ کو جو ہے وہ قبضہ ہو چکا ہو, وہاں پہ تو یہ آپ چھوٹی چیز کہہ رہے ہیں کہ گزرگاہوں پہ قبضہ. انصاف جہاں بکتا ہو, یہ میں نہیں کہہ رہا, جالب کہہ رہے, تو وہاں پہ آپ خود سوچ لیں کہ کہاں کہاں قبضہ نہیں ہو چکا. تو قبضوں کی بات کریں تو بڑی طویل داستان ہے کہ کسی نے اپنی استطاعت کے مطابق 1.5 فٹ پہ قبضہ کیا, کہ کسی نے تو پوری اسمبلی پہ قبضہ کر دیا. تو یہ آپ جو بات کر رہے ہیں, جب ملک کے اندر قانون اور قاعدہ نہیں ہوگا اور پھر طاقتور جو ہے وہ مزید طاقتور بنے گا, تو آپ کہاں کس کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو چھوٹی چیزیں آپ بات کر رہے ہیں. وہاں جب آپ ڈر جائیں جس کے پاس طاقت ہو, تو یہ حال ہونا ہے ہمارے ملک میں کہ غریب جو ہے وہ غریب تر ہوگا, غریب کی کٹیا بھی بہہ جائے گی, غریب کی کٹیا پہ قبضہ بھی ہو جائے گا, غریب کا مویشی بھی پانی میں مرے گا, غریب کو دوائی نہیں ملے گی, غریب کو انصاف نہیں ملے گا. غریب کس کے پاس جائے؟ یہ جو مزدور ہے, کسان ہے, آپ کا ریڑی والا ہے, آج جس مشکل میں ہے, اور اوپر کسر جو ہے پہلے حکمرانوں نے نہیں چھوڑی
کہ ان کی فصلوں کی نہ ان کو قیمت مل رہی تھی، اوپر سے یہ سیلاب، اور جو آپ گزرگاہوں کی بات کرتے ہیں تو بالکل ٹھیک جائز بات ہے کہ جب آپ ان راہوں پہ جو ہے آپ اپنی قبضے جما لیے، جہاں پورے جو کچے کے ڈاکو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ جب پورے کچے کے ڈاکوؤں نے گزرگاہوں پہ قبضہ کر دیا ہو اور وہ بتہ وصول کر رہے ہوں پورے سندھ سے یا پورے علاقوں سے، تو وہ یہی ہوگا نا. تو آپ کون سی کل ہماری سیدھی ہے اس وقت؟ تو سبھی چیزیں الٹ پلٹ ہے رہی ہیں. جس کا وہ کہتے ہیں جس کی طاقت اس کی بھینس، تو یہ نظام حکومت بھی اسی طریقے کے ساتھ چل رہا ہے. تو آپ تو بڑی پیٹی چیزیں لے کے پھر رہے ہیں جو تو حساب. سر آپ نے بڑے تفصیل سے ہمیں سمجھا دیا ہے کہ کیا کیا قبضہ ہو چکا ہے اس ملک میں. گزشتہ روز اڈیالہ جیل میں علیمہ خانم کی عمران خان سے ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ پارٹی کا اجلاس بلایا جائے، اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیا جائے، اور پھر وہ اجلاس رات گئے ہوا، رات دیر تک اجلاس جاری رہا. پھر اس کا اعلامیہ آیا، اعلامیہ میں شکریہ ادا کیا گیا بانی کا جنہوں نے پارٹی کی رائے مانگی. کچھ نشستوں کا بتایا گیا کہ جہاں سے الیکشن لڑا جائے گا اعلان کیا گیا. ساتھ ساتھ یہ بتایا گیا کہ جتنی بھی کمیٹیوں سے استعفیٰ دینے کا کہا گیا تھا عمران خان کی طرف سے وہ بھی استعفے آ گئے ہیں. لیکن نیازی صاحب جو میں گفتگو آپ سے پہلے کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ باتیں اس وقت سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہیں، کچھ صحافیوں کی چڑیائیں بھی یہ باتیں پریڈکٹ کر رہی ہیں کہ عمران خان نے ڈیل کر لی ہے اور کوئی سیٹنگ ہو گئی ہے، وہ جلدی نکل آئیں گے. آج لیکن ملاقات ہوئی نہیں ہے ابھی تک. ایکسپیکٹڈ تھا، جس طرح عمران خان نے کہا تھا کہ مل کے آئیے کل مجھ سے پھر دوبارہ مجھے بتائیے گا، لگ رہا تھا کہ آج ہی ملاقات ہو جائے گی. نیازی صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے، آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سر؟ ہاں نے ڈیل کرنی ہوتی تو کب کے باہر آ جاتے. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لا ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر انصاف ہونا چاہیے، پاکستان کے اندر جو نظام حکومت ہے اس کو قانون اور قاعدے کے مطابق چلایا جائے. یہ ملک تبھی آگے بڑھ سکتا ہے. آج میں نے پہلے کہا آپ کی اکانومی جو ہے، کہنے کو تو پچھلے 3 سال سے یہ ڈگی بجا رہے ہیں کہ جی اکانومی ہم نے بڑی ٹھیک کر دی، ہم مہنگائی کم کرنے آئے تھے، اپنی 100 گاڑیوں کو لے کے پروٹوکول لے رہے ہیں، کبھی جاپان چلے جاتے ہیں، کبھی انگلستان چلے جاتے ہیں. پیسے آپ مال مفت دل بحرین کی طرح پاکستان کی عوام کے پیسوں کو اس طرح استعمال جب پھینک رہے ہیں، مطلب کوئی ترس بھی نہیں آتا کہ یہ ان غریب لوگوں کو پیسہ ہے جو آج سیلاب میں ڈوب رہے ہیں، لوگ تکلیفوں میں ہیں، لوگ مشکل میں ہیں. انہوں 3 پیس سوٹ پہننے سے فرصت نہیں. لوگوں کو جا کے دیکھیں جو تو یہ آج 12.5 کروڑ لوگ غربت کی سطح سے نیچے چلے گئے ہیں، ایک وقت کے کھانے سے وہ چلے گئے ہیں. تقریباً 2.5 کروڑ لوگ نوکریوں سے، جاب سے چلے گئے ہیں. تو آپ خود سوچیں کہ پاکستان کے لوگ کس مشکل میں ہیں، کس تکلیف میں ہیں. سر چینی کے بعد آج سے آٹا بھی مہنگا ہونا شروع ہو چکا ہے. وزیر خزانہ کہتے ہیں ہم بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں. جی یہ بالکل درست سمت میں جا رہے ہیں. آپ کا پیٹرول مہنگا ہو گیا، آپ کی چینی ایک دفعہ کمائی انہوں نے جو بڑے خاندان ہیں باہر بھیج دی، اس سے آپ نے ڈالر کما لیے، ریبیٹ لے لیا، پھر واپس لانے کے چکر میں ڈبل قیمت پہ، پھر جو پڑی تھی اس کو ڈبل قیمت پہ بیچ کے اب وہ بھی پیسے جیبوں میں سر یہ باتیں عوام تک پہنچتی تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس سے، جہاں پہ جنید اکبر صاحب صدارت کرتے تھے. اب تو وہ چھوڑ دیا انہوں نے. نہیں میری بات سے جتوئی چھوڑ تو ہم نے دی اس لیے کہ وہاں راہ کچھ نہیں ہے نا. جتوئی آپ لوگ بھی آپ دیکھیں نا، جب ہماری گورنمنٹ تھی نا 3.5 سال کا ایک ہی بریک آیا جن میں ان کی حکومت نہیں تھی. آپ بازاروں میں ہر ایک کے منہ کے آگے لے کے مائک کھڑے تھے جی کہ بتائیں چینی کی کیا قیمت ہے، آٹے کی کیا قیمت ہے، بجلی کس ریٹ پہ مل رہی ہے، پیٹرول کس ریٹ پہ ملے. آپ بھی 3 پیس سوٹ پہن کے جو ہے وہ نیک ٹائی پہن کے آپ بھی تو دفتر میں بیٹھ کے نا. آپ گئے کبھی آپ نے لوگوں کی تکلیفوں کو کبھی سر میں آخری بار جب گیا تھا تو لوگوں نے جواب دینا بھی گوارا نہ کیا. انہوں نے کہا چھوڑو ہمیں بات ہی نہیں کرنا. نہیں کب گئے تھے سر لوگ بیزار ہو گئے ہیں بات کر کے. ان کو نہیں ہے امید کہ ہم میڈیا کے مائک میں کچھ بولیں گے تو عوام تک، حکمران تک بات جائے گی. آپ میری بات سنیں نا، جب لوگوں نے بات کی نا لاہور میں ایک بوڑھے نے، اس کے ساتھ کیا اشر ہوا، پیکا لگ گیا سر. لوگ کیوں؟ ہاں اس کے ساتھ لالا کے ساتھ کیا ہوا، اس کو آپ نے کتنے اس کے ساتھ اس کے ظلم ہوا ہے اس کو بوڑھے کو جو. لیکن جس نے صدر کے خلاف مس انفارمیشن پھیلائی، جس نے فیلڈ مارشل کے حوالے سے مس انفارمیشن پھیلائی، ان کے خلاف پیکا نہیں چلا سر، وہ فیل ہو گیا وہاں.
یار میں اس کے اوپر خاموش ہوں. جتوئی اس ملک کے اندر وہ میں آپ بھی میرے خیال میں جیل جانے کے موڈ میں ہے, مجھے بھی جیل جانے کے موڈ میں آپ لگ رہے ہیں. تو اگر بہت زیادہ آپ سچ بولیں گے تو نوکری سے بھی جائیں گے اور جیل بھی جائیں گے. بس میں رک جاتا ہوں ادھر, میں نے نہیں جانا جیل, میں نے نہیں جانا نیازی صاحب جیل, میرے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سر, رحم کھائیں. نہیں سر آپ رحم کھائیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ, جو اس وقت پولیٹیکل سچویشن ہے, پولرائزیشن ہے سیاست میں, آپ کی نظر میں آپ کو رحم نہیں آتا میڈم عمران خان کے حال کے اوپر؟ 2 سال سے اوپر ہو گیا ہے. دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ بالکل اس طرح کی سیاسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ اس طرح کی صورتحال کو کنڈیم کیا. ہم نے ہمیشہ مخالفت کی, پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی. ہمارا 2008 سے 13 تک کا دور دیکھیں کہ کوئی سیاسی اسیر نہیں تھا, کوئی بھی ایسا شخص کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا. تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ساتھ لے کے چلا, ہم نے تو کام کر کے دکھایا. اور جو یہ پولرائزیشن ہے یہ کس نے کی ہے؟ یہ ایک شخص جو تبدیلی کے نام پر اس ملک میں تباہی لے کر آیا, جس نے مسلط کی. ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے, نیازی صاحب میں بڑی رسپیکٹ کرتی ہوں, لیکن ان کو یہ بھول گئے کہ ملک کو یہ کہاں چھوڑ کے گئے تھے. 3.5 سال کی حکومت میں آپ نے چینی کہاں پہنچائی تھی, آٹا کہاں پہنچایا تھا. آپ کے فائنانس منسٹر ہر 2 ماہ بعد 6 ماہ بعد چینج ہوتے رہتے تھے. آپ کی کیا پالیسی تھی, آپ کی معاشی پالیسی کیا تھی, فائنینشیل پالیسی کیا تھی, آپ کی فورن پالیسی کیا تھی؟ سب تباہی کی طرف چلے گئے تھے. 3.5 سال کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا. آپ تو بڑے وعدے کر کے آئے تھے, ہم قرضے اتار دیں گے. آپ نے تاریخ کا بدترین قرضہ لیا. آپ نے کہا تھا ہم بے روزگاری ختم کر دیں گے, سب سے زیادہ بے روزگاری آپ کے دور میں ہوئی. آپ نے کہا تھا کہ جی ہم ساری جو پروٹوکول ہے وہ ختم کر دیں گے. آپ نے دیکھا کہ آپ کا پرائم منسٹر تو ہیلی کاپٹر پر آتا تھا, اور آپ لوگ بھی بڑی بڑی گاڑیاں لے کے سب گھوم رہے ہوتے تھے. جو تکبر, جو انداز ہوتا تھا وہ سب نے, پوری قوم نے دیکھا. ہم نے اداروں پہ حملے نہیں کیے, ہم نے اس کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کیا. جب بھٹو صاحب کو ہینگ کر دیا گیا تو بیگم صاحبہ, بیگم نصرت بھٹو صاحبہ نے جو پارٹی کی پرچم اٹھایا, تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ان تمام لوگوں سے جو ان کے پھانسی کی سازش میں شریک تھے ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے. یہ نہیں کہا کہ یہ چور ہے, یہ ڈاکو ہے, مجھے نہیں ملانا. پولیٹیکل ول کے لیے آپ کو پولیٹیکل ڈائلاگ کرنا بہت ضروری ہے. جب تک آپ سیاست میں ڈائلاگ نہیں کریں گے, مذاکرات نہیں کریں گے, مذاکرات کے دروازے بند کر دیں گے, سیاست نہیں ہوتی. لیکن آپ کو کون سمجھائے, کیونکہ آپ تو سیاسی طریقے سے آئے نہیں ہیں. آپ کو لایا گیا ہے, انگلی پکڑ کے لایا گیا ہے. آپ بھی آج بھی یہ کہتے ہیں کہ لیکن ہمیں میڈم آپ نے قائدین سے بات نہیں کرنی. بالکل ٹھیک میڈم, آپ نے تاریخ ہمیں بہت اچھے طریقے سے یاد دلائی اور پیپلز پارٹی کی قربانیاں بھی یاد دلوائیں. لیکن پھر ایک دل میں میرا ایک سوال رہ گیا کہ آپ نے ایک چیز کا ذکر نہیں کیا کہ لیاقت علی خان کے قاتلوں کو کیسی سزا ملی, فاطمہ جناح کو جس نے قتل کیا اسے کیسی سزا ملی, ذوالفقار علی بھٹو کو جس نے شہید کیا اسے کیسی سزا ملی, بے نظیر بھٹو جس نے شہید کیا اسے کیسی سزا ملی. سزا تو کسی کو ملی نہیں. نیازی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ میری بات سنیں. سزائیں دینا عدالتوں کا کام ہوتا ہے. تو پولیٹیکل پارٹی یا پارلیمنٹ جو ہے وہ عدالت لگا کے نہیں بیٹھتی. پارلیمنٹ جو ہے قانون سازی کرتی ہے, اور قانون پر امپلیمنٹ کرانا اداروں کا کام. وہ تو کہتے ہیں ملک ٹوٹ گیا, کسی کو سزا نہیں ملی. جس نے 50 سال پہلے ایک غلط فیصلے کے اندر بھٹو صاحب کو شہید کیا تھا, 50 سال لگے ان کو انصاف ملنے میں اور یہ بتانے میں کہ وہ میڈم پوائنٹ اچھی طرح آپ دیکھیں کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو جب شہید کیا, ہماری حکومت آئی, ہم نے اس کی انویسٹیگیشن کرائی. لیکن یہ عدالتوں کا کام ہے کہ ان کیسز کو اٹھا کے کیوں نہیں اس کو حل کرتے, ان کو عبرت کا. عدالتیں تو آج بھی یہ کام مکمل طور پہ نہیں کر پا رہی. ود آل ڈیو ریسپیکٹ, نیازی صاحب جلدی سے ایڈ کر لیں, مجھے جانا ہے انجینئر صاحب کی طرف. دیکھیے بالکل میں مانتا ہوں کہ بھٹو خاندان نے قربانی دی, بھٹو صاحب نے دی, شاہ نواز بھٹو نے دی, مرتضیٰ بھٹو نے دی, بے نظیر بھٹو نے دی. چلیں بھٹو بینیفیشری بھٹو کے جب قربانیاں دی ہیں تو پارٹی چل رہی ہے نا. بالکل ٹھیک, بینیفیشری کے بعد نہیں, قربانیاں دی ہیں تو آج پارٹی جو ہے. بالکل ٹھیک شاہدہ صاحبہ, پوائنٹ ٹیکن. انجینئر راجہ کمرال اسلام صاحب, آپ کے صبر کا میں بے حد مشکور ہوں. انجینئر صاحب, ہم مسلمان ملک ہیں, اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, ہم قرآن پاک پہ پختہ اندھا یقین رکھتے ہیں, اور قرآن میں میرا پیارا رب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مارنے والے سے معاف کرنے والا بڑا ہے. پھر کیوں عمران خان کے لیے معافی کے دروازے بند نظر آتے ہیں اور کوئی اس کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہے؟ انجینئر صاحب جی, جہاں پہ یہ فرمایا گیا ہے وہاں پہ کہ معاف کرنے والا بڑا ہے, وہاں پر کچھ حدود کا تعین بھی کیا گیا. اور جب حدود کا تعین کیا گیا قرآن پاک میں,
اور اللہ کے احکامات کے تحت، تو وہاں پر کچھ ان حدود کے پار کے بہت سے ایسے جرائم ہیں جہاں پر وہ معافی کا اطلاق نہیں ہوتا، جہاں پر حدود کا اطلاق ہوتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ بھی جو آپ معافی کی بات کر رہے ہیں، اگر تو وہ ایک محض سیاسی رویوں کے حوالے سے ہے تو وہ تو حکومت جو ہے اس بات پہ بار بار آوازیں لگا رہی ہے، آوازیں بلند پکار رہی ہے کہ آئیے بات چیت کریں، اور کہاں سے جارحانہ رویے کا مظاہرہ ہو رہا ہے. مثلا ابھی کل کے فیصلوں کو دیکھ لیں کہ جی کمیٹیز کا بائیکاٹ کر دیں، ہم نے الیکشن کا بائیکاٹ. الیکشن لڑنا کسی سیاسی جماعت کے بنیادی فرائض میں اور بنیادی اس کے جو سٹرکچر ہے اس میں شامل ہے. یعنی جمہوریت الیکشن کے عمل کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی. تو آپ اس سیاسی جماعت کو کیا کہیں گے جو الیکشن کے پروسیس کا بائیکاٹ کرے، یا پولیٹیکل پروسیس جو پارلیمانی پروسیس ہے، پارلیمنٹ رن ورکس ان کمیٹیز، اور ان کمیٹیز کے پروسیس کا آج پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اپوزیشن کے لوگ نہیں آئے. تو ایک طرف وہ رویہ ہے اور دوسری طرف حکومت جو ہے وہ بار بار کہہ رہی ہے، اسپیکر کے آفس نے اپنی چھتری اور اپنا پلیٹ فارم مہیا کیا کہ آئیے یہاں پہ بیٹھ کے تو پارلیمانی امور پہ گفتگو کریں. جہاں جہاں آپ کو شکایات ہیں، جہاں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ اگر الیکشن کے پروسیس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی چیزیں ہیں جنہیں تبدیل ہونا چاہیے، تو وہ الیکشن ایکٹ میں ترمیم کی جا سکتی ہے. اس کے لیے پروپوزلز لے کے آئیں، اور 26ویں آئینی ترمیم اس کا سب سے بڑی جو ہے وہ مثال ہے کہ جب پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کے لیے مولانا فضل الرحمان صاحب کے پلیٹ فارم سے وہاں پہ بات چیت ہوئی، اور جو بھی ریزرویشنز تھی جن چیزوں کے بارے میں، مولانا صاحب از آن ریکارڈ ٹو سے کہ جی تحریک انصاف کی ان ریزرویشن کے نتیجے میں انہوں نے بہت سی چیزیں انکارپوریٹ کی اور ریموو کی اس اوریجنل امینڈمنٹ کے ڈرافٹ سے. بے شک بہت شکریہ، بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، بہت شکریہ راجہ قمر الاسلام صاحب، بہت شکریہ امجد علی خان نیازی صاحب، تینوں مہمان مشکور، شکر گزار آپ کے وقت کے لیے. دنیا میں صحافیوں اور ڈاکٹروں کا سب سے بڑا قبرستان، انسانوں کا بھی سب سے بڑا قبرستان کہہ سکتے ہیں، اس وقت غزہ ہے، جہاں 5 لاکھ کے قریب لوگ لاپتہ ہیں، لاکھ کے قریب کنفرم شہید ہو چکے ہیں، اور ظلم کی داستان رقم ہوتی جا رہی ہے. مجھے اس بات میں کہنے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ دنیا کے 57 مسلمان ملکوں میں سے زیادہ تر نے مذمت تو کی اور فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا، لیکن بہت کم ملک تھے جن میں طاقت تھی کہ وہ اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اسے کہے کہ بند کر دو ورنہ تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا. سوائے ایک ملک ہے، اس کا نام ہے ایران. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایران وہ واحد ملک ہے اس کی جتنی تعریف کی جائے کم ہے، کیونکہ اس نے جس طریقے سے اسرائیل کو منہ توڑ جواب دیا کوئی اور ملک نہ دے پایا 57 اسلامی ملکوں میں. اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق ایرانی ہیکرز نے بڑا اٹیک کیا ہے، سائبر اٹیک کیا ہے اسرائیل کے اوپر، اور ان کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے، ڈیٹا چوری کر لیا گیا ہے، ڈیٹیلز نکال لی گئی ہیں بینک اکاؤنٹس کی، اور بڑا کمال ایک حملہ کیا ہے. جو اسرائیل کہتا تھا کہ ہماری سائبر سیکیورٹی اور دنیا کی آئی ٹی کمپنی ساری ہماری ہیں، آج ان کو بھی منہ توڑ جواب مل گیا ہے. ایرانی صحافی میرے ساتھ موجود ہیں، جان حسین صاحب. السلام علیکم حسین، تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. حسین میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو یہ حملہ ہوا ہے اس کی ڈیٹیل سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، کیا کیا چیزیں لیک ہوئی ہیں، بتایا جا رہا ہے بڑی تعداد میں ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، پلیز ہمیں اپڈیٹ کیجیے حسین. تھینک یو سو مچ طلحہ صاحب. جی تقریباً 3 لاکھ اسرائیلی سٹیزنز کا ڈیٹا القدس سائبر یونٹ جو کہ ایرانی ایک ریزسٹنس گروپ ہے اس نے ہیک کیا ہے. اس کے بینک اکاؤنٹس، پرسنل آئیڈینٹی کارڈ نمبرز اور مختلف دیگر ٹرانسکرپٹس جو گورنمنٹ آفیشلز کی کلاسیفائڈ ٹرانسکرپٹس ہیں ان تک کو ہیک کر لیا ہے اس گروپ نے. اس میں بتایا جا رہا ہے کہ 35 آئی ڈی ایف کے سینئر ممبرز، کرنل سے اوپر رینک کے جو ہیں، ان کا ڈیٹا ہیک ہوا ہے، اور ان کے بینک اکاؤنٹس کو بھی کھوجا جا رہا ہے، اور روزانہ کی بنیاد پہ ہزاروں نمبرز کے ڈیٹا کو لیک کیا جا رہا ہے اور ان کو میسج بھی پہنچایا جا رہا ہے ویریس یہاں پہ ایرانی ریزسٹنس گروپس کی طرف سے. تو دس از اے بگ اکامپلشمنٹ آئی تھنک. اور جس طریقے سے اسرائیل اپنے آپ کو سائبر ٹیکنالوجیکلی وہ اپنے آپ کو پروف کہتا تھا کہ کوئی ہمیں جو ہے وہ پینیٹریٹ نہیں کر سکتا، کوئی ہمیں ڈیفیٹ نہیں کر سکتا، تو آئی تھنک اٹ از اے بگ اکامپلشمنٹ دیٹ ایرانین ریزسٹنس گروپس ہیو گاٹن انٹو اسرائیلی فونس. اور ابھی جو ہے وہ مزید تفصیلات آنا باقی ہیں کہ اس ڈیٹا کے ساتھ کیا کیا جائے گا. لیکن یہ گروپ جو لشکر ثار اللہ ہے جو ایران میں بیسڈ ہے، اس نے جو ہے وہ یہ حملہ کیا ہے، سائبر اٹیک کیا ہے، اینڈ مور آر یٹ ٹو کم ایز دے آر سیئنگ. مور آر یٹ ٹو کم، اور انشاءاللہ وہ بھی کامیاب ہوگے جس طرح یہ ہوا. حسین مائی نیکسٹ کویسچن،
IAEA کی ٹیم مسلسل جاری ہے کہ اٹامک سائٹس پہ ان کی وزٹ کروائی جائے، اور ایران کی پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم ان کو وزٹ نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کے اندر ہی مخبر آتے ہیں جو اسرائیل کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ اس وقت تازہ ترین اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ ایران بالکل بھی کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے with IAEA۔ اس کا ایک ہی ریزن ہے، اور وہ ریزن یہ ہے کہ IAEA کو پوری کمپلائنس ایران نے کی تھی، اس کے فریم ورکس کے ساتھ کمپلائنس کر رہا تھا، انٹرنیشنل انسپیکٹرز کے ساتھ کمپلائی کر رہا تھا، باوجود اس کے اسرائیل نے ایران کے اوپر اٹیک کیا، اور جو کلاسیفائڈ ڈیٹیلز ہیں وہ اسرائیل کو کہاں سے ملی، یہ ایرانیوں کا بہت بڑا سوال ہے۔ اور اس کا جواب ایک ہی آتا ہے کہ IAEA کے جو انسپیکٹرز تھے ان میں سے کچھ لوگ ملوث تھے اس چیز میں کہ وہ اسرائیل کو کلاسیفائڈ ڈیٹا فراہم کریں۔ ایران تو آلریڈی کمپلائی کر رہا تھا IAEA کے ساتھ۔ ٹرمپ صاحب کی 2018 کی جب انہوں نے یونیلیٹرلی وڈرا کیا JCPOA اگریمنٹ کے ساتھ، اس کے بعد بھی اس کے باوجود ایران جو ہے وہ کمپلیٹلی کمپلائی کر رہا تھا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب کمپلائی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اور کمپلائی کرنے کے باوجود ایران کے اوپر حملے کیے جائیں گے تو ایران ہیز واکڈ اوے فرام گیونگ اینی کوآپریشن ٹورڈز IAEA۔ لیکن ٹیوزڈے کو میٹنگ ہوئی ہے فارن منسٹر راکچی اور ٹیم کی وتھ ڈفرنٹ ممبرز آف دا یورپین یونین، جرمنی، برٹن اور فرانس کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے جنیوا میں ٹیوزڈے کو، اور ابھی سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ اس وقت جو فوکس ہے یورپین یونین کا اور یونائٹڈ اسٹیٹس کا، وہ فوکس یورینیم سے شفٹ ہو کے ایران کی بیلسٹک مسل پروگرام کے اوپر جو ہے وہ آ گیا ہے، اور ایران اس کے اوپر کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے۔ آف کورس بیلسٹک میزل پروگرام ہی تھا جس نے ایران کے دفاع کو اتنا کامیاب بنایا، اپنی ڈیفنس کو سٹرونگ کیا۔ اس حملے کے بعد، اس پوری جنگی صورتحال کے بعد حسین، کیونکہ جس طرح پاکستان کو معلوم ہے کہ انڈیا کے ساتھ ہمارے کانفلکٹس ہوتے رہیں گے، ہمارا ایک پرانا دشمن ہے، کئی جنگیں ہو چکی ہیں، اس طرح ایران کو معلوم ہے کہ وہ اور اسرائیل یقیناً ہوتے رہیں گے کچھ نہ کچھ کانفلکٹس۔ اس وقت ایران میں اس کی ڈیفنس ٹیکنالوجی، اس کے سسٹم، میزائل سسٹم، آپ کی نظر میں کیا ہیں اس قابل کہ وہ دوبارہ کسی اور حملے کا دفاع کر سکیں؟ کیونکہ آف کورس ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کو نقصان پہنچایا گیا، اور دوبارہ ایران کوشش کر رہا ہوگا کہ ان کو دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا جائے تاکہ کسی اور حملے سے بھی نپٹا جا سکے۔ اس کے بارے میں بتائیے ہمیں حسین۔ طلحہ صاحب، آئی تھنک سوال تو اسرائیل کی طرف موڑ کے پوچھنا چاہیے کہ ان کے پاس قابلیت ہے یا نہیں، کیونکہ آلریڈی اسیسمنٹس یہ کہہ چکی ہیں کہ کوارٹر آف دا جو پیٹریٹ ڈیفنس سسٹم کا جو انٹرسیپٹرز کا جو سٹاک پائل ہے وہ ختم ہو چکا، اور اسرائیل کا پورا سٹاک پائل آلموسٹ ختم ہو چکا تھا سیلف ڈیفنس سسٹم کا۔ کچھ ہی 2 دن یا 3 دن کا سٹاک ان کے پاس بچا تھا، اور ابھی ایران کے پاس اتنی مسلز ہیں کہ وہ آسانی سے، انفیکٹ نئی مسل ٹیکنالوجی بھی باہر آ رہی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جو آخر الزماں جو نیا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک مسل ایران نے لانچ کیا ہے کلسٹر وارڈیٹس کے ساتھ، تو ایران از کمنگ اپ ود نیو ٹیکنالوجی، اور نہ صرف نیو ٹیکنالوجی بلکہ اولڈ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بھی کافی حد تک سٹاک پائل میں موجود ہے۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بالکل جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ انڈیا اور پاکستان کا جیسے ایک وارم انوائرمنٹ رہتا ہے ویسے ایران کے ساتھ بھی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ سپٹمبر کے مڈ میں یا سپٹمبر کے اینڈ تک دوبارہ اس جنگ کے اندر کنٹینیویشن یا ایسکیلیشن ہو سکتی ہے۔ ایئر فورس کے حوالے سے بھی کچھ خبریں تھیں حسین، کچھ ایئر فورس کے حوالے سے بھی خبریں تھیں کہ ایران کچھ جہاز خریدنے جا رہا ہے چائنا سے۔ چائنا کے J-10 جہازوں کا معاہدہ جہاں تک میرے ذرائع نے مجھے بتایا ہے 10 جہاز اس وقت ریسیو ہو چکے ہیں ایران کے پاس۔ ہاؤیور کوئی آفیشیل کنفرمیشن آبویسلی ایران نے نہیں دی ہے۔ 40 کا جو ہے وہ اگریمنٹ تھا، 10 جہاز کا کہا جاتا ہے کہ ریسیو ہو گئے ہیں ایران کو، بٹ دیٹ آلسو آئی فیل اونلی ٹائم ول ٹیل وین دا وار ایکچولی کمز، جب ریویل کیا جائے گا کہ ایگزیکٹلی کیا سچویشن ہے۔ سیلف ڈیفenس سسٹم جو رشیا کے ساتھ ڈیل چل رہی تھی اس کے اوپر ابھی بھی بات ہو رہی ہے، سو لیٹس سی ویئر دیٹ گوز آلسو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آخری سوال، ہم جانتے ہیں کہ فلسطینی ظلم اور جبر اب غزہ سے بڑھتا بڑھتا مغربی کنارے ویسٹ بینک میں بھی شروع ہو چکا ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس اگر کوئی ڈیٹیلز ہیں تو پلیز ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کیجیے حسین۔ دیکھیں، گریٹر اسرائیل کا جو ویژن ہے اس کی زد میں جو ہے وہ سارے جارڈن جو کولیبریٹرز ہیں اس وقت اسرائیل کے، وہ ملک خود بھی اس خدشے میں ہے کہ اسرائیل ان کے سوورن ٹیریٹریز کے اوپر حملہ کرے گا اور ان کو کیپچر کرے گا، اور آہستہ آہستہ ویسٹ بینک سے ہوتے ہوئے وہ آگے بھی بڑھیں گے۔ تو اٹ ول ناٹ اسٹاپ ان ویسٹ بینک۔ رام اللہ کے اندر ان لوگوں نے ابھی آپریشن کیا تھا، آئی بلیو 1 ملین شیکلز جو ہے وہ ایک کرنسی سے ان لوگوں نے چوری بھی کیے تھے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ رسپانس آیا تھا، اور یہ سائبر یونٹس جو تھے وہ کام کرنا شروع ہو گئے تھے اور پینیٹریٹ کرنا شروع ہو گئے تھے۔ بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا پلان ہے اس کے اندر یہ صرف ویسٹ بینک تک ہی نہیں رکے گا، یہ آگے بھی جانا شروع ہوگا، اور ابھی ویسٹ بینک کے اندر مختلف مقامات پہ پروٹیسٹ بھی شروع ہو گئے ہیں فرام دا عربز ہو آر لیونگ دیئر انڈر دی آکوپیشن۔ تو وہاں پہ بھی جو مجھے تفصیلات موصول ہوتی ہیں، پریس ٹی وی کے جو ہمارے رپورٹرز وہاں پہ ہیں وہ بھی ہمیں یہی رپورٹ کرتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کو گھروں سے اٹھایا جا رہا ہے، انفورس ڈس اپیرنسز جاری ہیں،
اور ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز تو ہو ہی رہی تھی, تو وہ تو کنٹینیویشن اسرائیل ان چیزوں کی رکھ ہی رہا ہے. معصوم بچوں کو, خواتین کو, مردوں کو, بوڑھوں کو مار ہی رہا ہے. ویل چیئر پہ لوگوں کو آپ نے دیکھا کس طریقے سے مارا ہے, بچوں کو سنائپر کی ٹارگیٹنگ کرتے ہوئے بچوں کے سر پہ گولیاں مار رہے ہیں. تو آئی تھنک دس از اے ویری انہیومین سچویشن دیٹ از ڈیولپنگ مور دین اٹ واز. اور آگے بڑھنے کے لیے اس کو آئی تھنک مسلمان ممالک کو آگے ایک ساتھ آنا پڑے گا, اور کوئی ایکشنبل چیز, جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا, کوئی ایکشنبل چیز کرنی ہوگی. لیکن مجھے ایک بات کا پورا یقین ہے جو حسین کے پوری مسلم امہ اس وقت ایران کے لیے ضرور دعائیں کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایران کو اور طاقت دے تاکہ وہ اور زیادہ منہ توڑ جواب اسرائیل کو دے سکے. تھینک یو سو ویری مچ جان حسین فار یور پریشیس ٹائم. جزاک خیر. ویورز, پروگرام کا وقت تمام ہوتا ہے. سوشل میڈیا پر اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. I'll be waiting. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.